बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात वीडियो नंबर 6। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इंडेक्स फिल करेंगे। इंडेक्स फिल करने के लिए हम यहाँ पर आज की डेट डालेंगे। आज हम पढ़ेंगे अरकाने इस्लाम, ठीक है। सफ़ा नंबर 7 और 8 वहाँ तारीख़ डालेंगे। तारीख़ डालने के बाद हम सफ़ा नंबर 7 निकालेंगे। सफ़ा नंबर 7 सबसे पहले यहाँ पर डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद मैं आपको अरकान इस्लाम सबक की पढ़ाई करवाऊँगी और साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करूँगी, ठीक है। अरकान इस्लाम, अरकान रुकन की जमा है। रुकन के मायने हैं किसी चीज़ का लाजमी जुज़ या लाजमी हिस्सा। जैसे अगर हम कोई घर बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं तो हम उसमें पिलर्स डालते, सुतून डालते हैं, बुनियाद रखते हैं, ठीक है। उस बुनियाद पर, इस सुतूनों पर एक बिल्डिंग तामीर होती है। इसी तरह से अरकान इस्लाम के भी 5 बुनियादी अरकान हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं जिन पर दीन इस्लाम की इमारत कायम है। एक हदीस में है कि इस्लाम की इमारत 5 सुतूनों पर उठाई गई है। नंबर 1 कलमा तैयबा, नंबर 2 नमाज कायम करना, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रमज़ान के रोज़े रखना, नंबर 5 हज अदा करना। अब नंबर 1 देखिए, कलमा तैयबा। कलमा तैयब माने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। ये है कलमा तैयब। अब देखिए, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा तैयबा, इसकी गवाही कलमा शहादत में इस तरह से है। तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं। और गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इंसान तौहीद माने वाहिद होना, अल्लाह ताला का एक मानना का इकरार करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है। कलमा तैयबा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब इंसान ये कलमा पढ़ लेता है तो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नंबर 2 नमाज कायम करना। नमाज इस्लाम का अहम रुकन है। नमाज या सलात, अरबी में नमाज को सलात कहते हैं, के मायने दुआ, रहमत और तस्बीह के हैं। एक हदीस है नमाज दीन का सुतून है। जिसने इसे कायम रखा उसने दीन की इमारत को कायम रखा और जिसने उसे छोड़ दिया उसने दीन की इमारत को गिरा दिया। एक और हदीस में है, जिसने जानबूझकर नमाज पढ़ना छोड़ दी उसने कुफ्र किया। नमाज जो है फ़र्क करती है मुसलमान और काफिर के दरमियान। नमाज वो इबादत है जो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते, बीमार हैं तो लेट के पढ़ें, लेट के भी पढ़ने की हिम्मत नहीं है तो इशारों से पढ़ें। यानी नमाज किसी भी बीमारी की हालत में भी माफ़ नहीं है। हर हाल में नमाज कायम करना ज़रूरी है। नमाज को इसीलिए दीन का सुतून करार दिया गया है। और जो है जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, यानी कि नमाज काफिर और मुसलमानों के दरमियान फ़र्क करती है, ठीक है। नंबर 3 देखिए, ज़कात देना। ज़कात के मायने बढ़ना या पाक करना। अमीरों के पास जो माल
1 سال تک جمع رہتا ہے، اس کا 40واں حصہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ لے لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کے مال کو پاک فرما دیں اور ان کے مال میں برکت دیں۔ اسلام میں زکوٰۃ 8 ہجری میں فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کیونکہ ایک اسلامی عبادت ہے، اس لیے یہ مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں پر ہی خرچ کی جاتی ہے۔ ہمارا تیسرا ارکان کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مطلب جو حیثیت رکھتے ہیں، جو امیر لوگ جو ان کے پاس مال جمع رہتا ہے، اس میں سے 40واں حصہ نکال کر غریبوں میں دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سرکولیشن آف منی ہوتی ہے، ایک کے پاس جو ہے وہ قائم نہیں رہتی پیسے دولت، ٹھیک ہے۔ اس طرح غریب کو بھی ان کے پیٹ بھرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے صاحب حیثیت لوگوں پر، جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان پر، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے مال جو ہے اس کے ذریعے مال جو ہے وہ آپ کا پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے 8 ہجری میں فرض ہوئی، اور یہ ایک اسلامی عبادت ہے جو کہ مسلمانوں میں دی جاتی ہے اور مسلمانوں پر ہی خرچ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلیے صفحہ نمبر 8 اور ارکان جو ہے نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ قرآن مجید میں روزے کے لیے لفظ صوم استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہیں رکنا۔ روزہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی کہ نیک بن جاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، یہ رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جس شخص نے جھوٹ بات برے عمل نہیں چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام میں روزے کے فرض ہونے کا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا۔ چوتھا رکن ہے ہمارا رمضان کی روزے رکھنا۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی ہے رکنا، یعنی کہ روزہ رکھ کے انسان ہر چیز سے، ہر برے عمل سے، ہر برائی سے، ہر طرح کے برے عمل سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ جو ہے اس سے ہمارے جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ابھی ریسرچ ہوئی ہے، لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے، جو کینسر جیسا موذی مرض، ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں کہ کوئی شخص سال میں، مطلب ایک غیر مسلم، اس نے ریسرچ کیا ہے کہ کوئی شخص سال میں 22 سے 23 دن 15 سے 16 گھنٹے بھوکا رہے، پانی کا ایک قطرہ کچھ بھی نہ پیے، تو جو کینسر کے جو بیکٹیریا ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، نہیں پیدا ہوتے اس کے جسم میں۔ تو سوچے اسلام نے تو کتنا بہترین مذہب ہے جو ہمارے فائدے کے لیے ہی رکھا ہے۔ روزہ رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم نیک پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اگر اس مہینے کو تمہیں مل جائے تو تم پر لازم ہے کہ روزے رکھو، ٹھیک ہے۔ اور روزے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، آخری عشرے میں، آخری طاق راتوں میں، کوئی بھی 5 طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ان طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات جو ہے شب قدر ہو سکتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں آپ فاقے کریں، مطلب اس میں ہر برائی سے بچنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، برے عمل سے، جھوٹ سے، بھوکا پیاسا خالی رہنا نہیں ہوتا، بلکہ ہر برے عمل سے، ہر جھوٹ بات سے بچنا ہوتا ہے۔ اور یہ روزہ جو ہے فرض جو ہوا ہے 2 ہجری میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نمبر 5، حج ادا کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو پورا کرنے لگے تو اللہ نے آسمان سے ایک دمبا بھیجا کہ اے ابراہیم اپنی اولاد کے بجائے اس کو ذبح کرو۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ مکہ کے قریب منا کے مقام پر پیش آیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور دعا کی، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا نبی پیدا کر جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلائے۔ آپ کی دعا پوری ہوئی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اسی خاندان سے تھا۔ اسی خانہ کعبہ کی زیارت اور اس واقعے کی یاد میں حج کے لیے ہر سال مسلمان مکہ معظمہ جاتے ہیں۔ حج کے معنی ہیں ارادہ کرنا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہر وہ شخص بیت اللہ کا حج کرے جو سفر کرنے کی طاقت اور مال رکھتا ہو۔ اسلام میں حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج ادا کرنا یعنی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور جب وہ خواب پورا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا بھیجا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے اولاد کے بجائے دمبے کو ذبح کیا۔ اسی واقعے کی یاد میں جو ہے ہر مسلمان جو ہے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ منا کے مقام پر پیش آیا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کیا اور دعا کرتے رہے ساتھ ساتھ کہ اللہ میرے نبی ایک ایسا نبی پیدا کر جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، اللہ کا راستہ دکھائے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا، اسی لیے اسی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اس واقعے کی یاد کے لیے حج کے لیے ہر سال مسلمان جاتے ہیں مکہ معظمہ، ٹھیک ہے۔ اور حج جو ہے 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج جو ہے صاحب حیثیت اور جو سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہو، مال رکھتا ہو، وہی حج ادا کر سکتا ہے۔ ان 5 ارکان میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر امیر و غریب سب کوئی ادا کر سکتا ہے، کسی بھی حالت میں نماز جو ہے معاف نہیں ہے۔ زکوٰۃ صاحب حیثیت ہو وہ ادا دے گا، ٹھیک ہے۔ روزے جو صحت مند ہو، ٹھیک ہے، اس پہ روزے فرض کیے گئے جو صحت مند ہو، ٹھیک ہے۔ حج جو صاحب حیثیت ہو، سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ حج ادا کرے گا۔ لیکن نماز کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، تو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کسی بھی حال میں آپ نماز معاف نہیں ہے۔ تو یہ ارکان اسلام تھے جن پر یہ اسلام کی بنیاد جن پر کھڑی ہے، اس میں سے ایک چیز کو بھی ہم نہیں ترک کر سکتے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کی گھر میں 1 سے 2 دفعہ ریڈنگ کیجیے گا بہت اچھے طریقے سے، تاکہ جب میں سوال جواب کرواؤں گی تو آپ آسانی سے وہ کر لیں گے۔ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔